नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज से 3 रोज़ कबल जब अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा में, कतर के शहर में एक अमन के माहदे के ऊपर दस्तखत हुए तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने सुख का चैन लिया। हमने अपने आप को मुबारकबाद भी बहुत दी, बिकॉज हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान की मदद, ताउन और कोशिशों के बगैर ये जो अमन का मायदा हुआ है अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान, ये मुमकिन नहीं था। इस मायदे में बड़े दूररस इसकी अहमियत है। ये बहुत ही तारीख़ी मायदा है जिसमें अमेरिका ने यह माना कि अमेरिका की तमाम अफवाज पहले 135 दिन में 13,000 से अमेरिकी अफवाज कम होकर 8,600 रह जाएंगी, और फिर उसके बाद अगले 14 माह में अमेरिका अपने तमाम 500 बेसिस से अपने और अपने इत्तेहादियों के ट्रूप्स भी हटा लेगा, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी हटा लेगा, CIA के कॉम्बैट यूनिट्स को भी हटा लेगा, ड्रोन यूनिट्स को भी हटा लेगा, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हटा लेगा। ताहम अगर हालात ठीक रहते हैं, कंडीशन ये है, और अफ़गान तालिबान ने अमेरिका की मदद करनी है और ये इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ किसी भी सूरत में इस्तेमाल ना हो। अमेरिका ने इस मायदे में ये भी कहा कि 10 मार्च तक अमेरिका ये यकीनी बनाएगा कि 5,000 के करीब जो अफ़गान तालिबान के कैदी काबुल हुकूमत के पास हैं उनकी रिहाई हो, ताकि एक अमन का माहौल बन सके और एक इंट्रा अफ़गान डायलॉग का आगाज़ हो अफ़गान तालिबान के दरमियान और अशरफ गनी की काबुल हुकूमत के दरमियान, जिसके नतीजे में मायदा ये कहता है कि एक अफ़गान इस्लामिक गवर्नमेंट जो है, यानी एक मखलूत तरस की अफ़गान इस्लामिक गवर्नमेंट मारज़ वजूद में आएगी, जिसमें अफ़गान तालिबान भी होंगे और अशरफ गनी की हुकूमत के लोग भी होंगे। यूँ मायदा ये क्लियरली हमें बताता है कि अशरफ गनी की मौजूदा हुकूमत जो है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगी, एक नई हुकूमत में अफ़गान इस्लामिक गवर्नमेंट में ज़म हो जाएगी। यहाँ तक तो मामला लगता है कि बड़े ठीक है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ये जो 5,000 कैदियों को छोड़ने की बात की है, इन्हें काबुल हुकूमत के पास है, काबुल हुकूमत इन्हें नहीं छोड़ेगी जब तक कि इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू नहीं हो जाता। तालिबान ने जवाबी तौर पे कहा है कि इंट्रा अफ़गान तालिबान डायलॉग उस वक्त तक शुरू नहीं होगा जब तक कि ये 5,000 कैदी रिहा नहीं किए जाएंगे। तालिबान ने यह भी वार्न किया है कि जो एक इंटररेगनम था, 7 दिनों का जो रिडक्शन ऑफ वायलेंस का टाइम पीरियड था, वो सिर्फ 7 दिनों का था, और अगर काबुल हुकूमत तावन नहीं करेगी तो अफ़गान तालिबान जो है अपने हमले जो हैं वो एक बार फिर शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही जो चीज़ हमारे सामने नज़र आ रही है, जो बहुत से एक्सपर्ट्स जो मैं पढ़ता रहा हूँ कल सारी रात और आज सुबह भी, उनको देख के ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ने बाकी तमाम हुकूमतों की तरह हिंदुस्तान ने भी वेलकम किया है इस पूरे मायदे को, लेकिन हिंदुस्तान ने इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, उनकी इस किस्म की स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट्स थी काबुल के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, जिनका बुनियादी मकसद ये था कि वो पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगहों पर रहना चाहते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान की स्पेस को यूज़ किया पाकिस्तानी बलूचिस्तान और पाकिस्तानी फाटा में इंटरवेंशन करने के लिए, और अब ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा रिवर्सल है। अगर यहाँ पे एक मखलूत हुकूमत बनती है तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा रिवर्सल है। ये सारी सूरत हाल को देख के बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि आगे मामला कोई इतने आसान नहीं है, शायद आगे कहीं एक सिविल वॉर हो सकती है, आगे शायद एक कायोस जो है वो बच सकता है। मेरे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है, स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल जनाब शहजाद चौधरी साहब, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे वाया सैटेलाइट कराची से ज्वाइन कर रहे हैं नजमुद्दीन शेख साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान के, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। मुझे पेशावर से वाया वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जो कि पाकिस्तान के साबिक एम्बेसडर रह चुके हैं अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमारी कोशिश होगी कि सुहेल शाहीन साहब, जो मरकज़ी तर्जुमान है अफ़गान तालिबान के, अगर हमें उनसे रब्ता हो जाता है तो फ़ोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर सकें। इसी तरह रियाज मोहम्मद खान साहब, जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, शायद उनसे भी हमारी फ़ोन पर बात हो सके। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। और मैं अगर नजमुद्दीन शेख साहब की तरफ चल सकूँ स्ट्रेट अवे। नजमुद्दीन शेख साहब, आपको क्या लगता है कि आगे मामला बड़े आसान हैं, या अशरफ गनी ने जो इनकार कर दिया है कि हम प्रिजनर्स को रिलीज नहीं करेंगे, या आने वाली जो दुश्वारियां हैं उसकी इंडिकेशन? देखिए, पहले तो मैं समझता हूं कि हमें कुछ जिक्र करना चाहे कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ में एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान की जो बरामदात हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो जब सब्सिडाइज करते हैं एयरलाइन ट्रैवल को और एयर फ्रेट को, तो $1 अरब हैं।
ابھی ان کے ہاں جو اشرف غنی صاحب کی حکومت نے فگر شائع کی ہیں اس سے یہ ہے کہ انہوں نے 6.4 ارب ڈالر کی امپورٹس کی ہیں، یعنی 5 ارب 5.4 ارب ڈالر کہیں سے آئے جس کے ذریعے یہ ان کو امپورٹ ہونے لگے۔ دوسری چیز جو اس میں ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان کا جو کرنٹ بجٹ ہے اس میں 53%، کم از کم 53% جو ہے وہ فارن ایڈ ہے۔ وہ اس سے علاوہ کہ جو 4.5 ارب ڈالر امریکہ اور امریکہ کے اتحادی دیتے ہیں افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی۔ لیکن سر ہم نے نجم الدین شیخ صاحب ہم نے جو فگرز دیکھے ہیں وہ نجم الدین شیخ صاحب سوری فار انٹرونشن، ہم نے جو فگرز دیکھے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، بیکاز مجیب مشال جو کہ افغان اوریجن کے امریکن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے دسمبر 2019 میں نیو یارک ٹائمز میں لکھا کہ افغانستان نیڈز بلینز ان ایڈ ایون آفٹر پیس ڈیل، ورلڈ بینک، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ 11 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہے، جبکہ ٹوٹل جو ریونیوز ہیں افغان حکومت کے وہ صرف 2.5 بلین ڈالر کے ہیں۔ سو جو آپ فگرز بتا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ مخدوش صورتحال۔ دیٹس رائٹ۔ اور دیکھیے میں 11 ارب ڈالر کے ساتھ شاید میرا اتفاق نہ ہو، لیکن یہ مٹیریل نہیں ہے، یہ مٹیریل ہے کہ جتنی ان کی انکم ہے اس سے کہیں قدر زیادہ ان کے ایکسپینڈیچرز ہیں، اور اگر یہ ایکسپینڈیچرز ہیں اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ انٹو نیشن بلڈنگ، اور جب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹرانزیکشنل، اور یا کہتے نہیں ہیں لیکن ثابت کرتے ہیں کہ وہ ٹرانزیکشنل ہیں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جو 4.5 ارب ڈالر ملتے ہیں افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز کو، وہ 1 سال تک تو شاید مل جائیں، جب تک کہ 14 مہینے کا پیریڈ پورا ہو، لیکن اس کے بعد نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر 3,20,000 افواج جو کہ اس پیسے پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ان کے لیے کوئی ذریعہ ملازمت نہیں ہوگی، کیونکہ اشرف غنی صاحب نے کہا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کو 1 مہینے کے لیے تنخواہ دے سکوں۔ تو جو اقتصادی صورتحال ہے وہ بہت بہت بلیک ہے، اور جب جس صورتحال بلیک ہوتی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افغان حکومت جو بھی حکومت ہو کابل میں، وہ کسی طرح سروائیو نہیں کر سکتی۔ دوسری چیز کہ اگر اس قسم کی اگریمنٹ ہوتی ہے، اور خوش آئین بات یہ ہے کہ عبداللہ نے اس کا خوش آمدید کہا ہے، اور عطا محمد نور جو کہ جماعت اسلامی یا ان ادر ورڈز عبداللہ کی پارٹی ہے، ان دونوں نے اس کا خوش آمدید کہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ سوچئے کہ دوستم کی نے جو صورتحال کی تھی طالبان کے ساتھ مزار شریف میں، اور جو کنٹینرز بھرے بھرے انہوں نے طالبان کے موت کی طرف دھکیل دیے تھے، اب طالبان جب حکومت کریں گے تو ازبیک کی طرف کیا کریں گے؟ ایئر وائس مارشل صاحب شہزاد چودھری صاحب، تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دوبارہ ایک سول وار اور قیاس اور ایک انفلوئنس کی بیٹل پاکستان، ہندوستان، ایران کے درمیان شروع ہو سکتی ہے، آپ کو کتنا ریئل خطرہ لگتا ہے اس کا؟ یہ خطرہ تو موجود ہے، لیکن دیکھیے اس سے بڑھ کے پاکستان ہندوستان تو بہت دور کی کوڑی ہے، لیکن یہ کہ افغانستان کے اندر کے جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ورسٹ کیس سیناریو۔ پاکستان ہندوستان کیوں دور کی کوڑی؟ کیونکہ پاکستان تو اس وار میں انٹر کرے گا تو تب وہ انٹر کرے گا نا، تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان جنگ کا حصہ بن جائے گا، جو ابھی ہندوستان کیا کرے گا؟ ہندوستان کو تو جانا پڑے گا نا۔ ہندوستان آج تک تو گیا نہیں ہے خود سے، یعنی صرف انٹیلیجنس آپریشن کی بنیاد پہ آپ جنگ نہیں کر سکتے نا، تو آپ گند کریٹ کر سکتے ہیں، جنگ نہیں کر سکتے۔ گند نہیں کریں گے، کرے وہ کریٹ نہیں، گند تو وہ پچھلے 18 سال سے کر رہے ہیں نا، 20 سال سے، سو دیٹس ناٹ اے فیکٹر۔ دا فیکٹر از، دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل آئی ایگری ود شیخ صاحب نے جو ذکر کیا ان چیزوں کا، لیکن کیا اس نے بولا کہ تھینک یو فار ڈسٹرپٹنگ دا اسٹیٹس کو،
یعنی یہ جنگ تو جاری رہ سکتی تھی، 18 سال چلی ہے، شاید 10 سال اور چل جاتی، امریکہ بھی ایسے رہتا، طالبان بھی ایسے رہتا. اچھا لیکن یہ اسٹیل میٹ میں چلی گئی تھی. 54% اس کے پاس ہے، 46 اس کے پاس ہے، کبھی 51 اس کے پاس ہے، 49 اس کے پاس ہے. پرسنٹیج آف ایریا کے کنٹرول کی بات کروں تو اس کے اندر ایک پاسبلٹی کریٹ ہوئی ہے آف سم ہوپ. شاید اگر یہ سینسیبل لوگ ہیں، سینسیبل پارٹنرز ہیں، یہ مل کے شاید دیکھیں کہ ہمارا نقصان بہت ہو چکا، ہمیں اب مل کے کوئی امن کی طرف رستہ اختیار کرنا چاہیے. اسی بنیاد پہ، اسی امید پہ انہوں نے یہ سائن کیے ہیں نا جو ایگریمنٹس ہیں. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد سارے رستے آسان ہو گئے، لیکن ایک پاسبلٹی، ایک آپشن کریٹ ہوئی. اسی قسم کی اپرچونٹی کو یوز کرنے کے لیے اپرچونٹی ایک نئی کریٹ ہو چکی ہے. اس اپرچونٹی کو استعمال کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کچھ زور ابھی، کچھ مومنٹم رہے گا انٹرنیشنل فورسز کا، انٹرنیشنل پلیئرز کا، کہ یہ کسی طریقے سے کسی طرف لگ جائے. لانگ ٹرم ہوتی ہے پیس یا نہیں ہوتی، دیٹس اے ڈفرینٹ میٹر. اس میں اکنامک میٹرز بھی ہیں، اس میں سوشل میٹرز بھی ہیں، اس کے اندر بہت سارے ہمارے پچھلے 18 سال کی 20 سال کی جو جنگ کے جو حالات ہیں، جو لینڈسکیپ کے اندر جس قسم کی کانفلکٹس آ چکی ہیں وہاں پہ، جو کہ سوشل لینڈسکیپ میں ہے، پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ہے. سب سے پہلے تو اشرف غنی اور عبداللہ کو مل کے آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اصل میں صدر کون ہے. رستم شاہ، میں ذرا بات کو مکمل کر لوں. اچھا تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں، ڈٹرمن کرتی ہیں کہ یس دیر از اے پاسبلٹی کہ ہاں اس کو اگر استعمال کر کے، ایکسپلائٹ کر کے آپ یہاں سے رستہ نکال سکتے ہیں. اب یہ باقی سارے کے سارے، ابھی طالبان تو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے دے وانٹ ٹو موو آن، وہ بہتری کریں گے. امریکہ موجود ہے، وہ اشرف غنی کو مجبور کر سکتا ہے کہ جو ہم نے یہ سائن کیے ہیں 2 ایگریمنٹس، ایک آپ کے ساتھ، ایک ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ، اس کو ہم ضرور کوشش کریں. تو 14 مہینے کا جو عرصہ ہے میں اس کو کوئی انسگنیفیکنٹ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اثرات اشرف غنی ٹائپ لوگوں کے لیے ان کو منور کرنا، مینوپولیٹ کرنا. آفٹر آل انہوں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ پچھلے 5 سال چلائی ہے، وہ ایک اور بنا دیں گے، تھوڑی سی ڈائلیوٹ کر دیں گے، کسی اور کو بھی شامل کر لیں گے. یعنی افغان طالبان اور اشرف غنی کے لوگوں کے درمیان مل کے ایک مخلوط حکومت بن سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ عبداللہ بھی شامل ہو جائے گا، میرا خیال ہے حکمت یار بھی شامل ہو جائے گا، میرا خیال ہے کوئی اور بھی شامل ہو سکتا ہے. پاسبلٹی ہے، پاسبلٹی ہے. رستم شاہ محمد صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہے افغانستان کے معاملات میں. یہ جو ایک پوسٹ سیٹلمنٹ افغان اسلامک گورنمنٹ بننے کی امریکہ نے معاہدے میں بات کی ہے، اور جو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ اشرف غنی صاحب اس سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے، آپ کو کیا ہوتا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت بن پائے گی؟ 10 مارچ تک انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہو پائے گا؟ پریزنر ریلیز ہوں گے یا یہاں پر اب جھگڑا ہی ہوگا؟ دیکھیے، اشرف غنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرزنرز ریلیز نہیں ہوں گے جب تک کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع نہ ہو. یہ اس نے کیوں کہا ہے؟ اس نے اس لیے کہا ہے کہ اس وقت اگر پرزنر ریلیز کا عمل شروع ہو جائے، 10 مارچ تک مکمل ہو جائے، تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ امریکہ اور طالبان کے ایگریمنٹ کو جائے گا، اشرف غنی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا. اشرف غنی یہ اس لیے کہتا ہے کہ جب انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہو جائے تو پھر اس میں اگر فیصلہ ہو جائے تو پھر اگر وہ خود 5000 طالبان کے قیدیوں کو رہائی دے گا تو اس کے کریڈٹ میں یہ بات جائے گی اور اس کی کچھ اس کو امیج بن جائے گا. یہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اشرف غنی میں اور عبداللہ میں یہ فرق ہے کہ عبداللہ جمعیت اسلامی کا آدمی ہے، اس کی ایک پارٹی ہے، ایک گروپ ہے. اشرف غنی کا کوئی گروپ نہیں ہے، اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہے. وہ اس کے افغانستان میں کوئی پولیٹیکل اس کی کوئی فالوئنگ وغیرہ نہیں ہے. تو یہ اشرف غنی کا اب مستقبل ہے کیا؟ بنانا چاہتا ہے. دیکھیے، اشرف غنی کی حکومت کو جانا ہوگا. اس میں کوئی اشرف غنی کا مستقبل یہی ہے کہ وہ امریکہ واپس چلا جائے گا. وہاں سے آیا تھا، ورلڈ بینک سے آیا تھا، واپس چلا جائے گا امریکہ. لیکن اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے، ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بن جاتی ہے جس میں طالبان کا ایک ڈومیننٹ رول ہوگا، جس پہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ سمجھوتا پہلے سے ہو گیا ہے، تو پھر اشرف غنی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. جو باقی لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کی پارٹی، ان کے حکومت کے اندر ان کے لیے ضرور جگہ ہوگی، کیونکہ طالبان ایک ایکسکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، نہ ان کو اجازت دی جائے گی، اور نہ میرے خیال میں یہ ممکن ہے. ان کو باقی سارے فیکشنز کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا اور ایک نئی جہت سے وہ سامنے آئیں گے. اس میں عبدالرشید دوستم کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، جنبش ملی کے لوگ شامل ہوں گے، جمعیت کے لوگ شامل ہوں گے، حرکت انقلابی اسلامی کے لوگ شامل ہوں گے، یہ حزب اسلامی کے لوگ شامل ہوں گے، اور باقی جو انڈیویجول ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اب یہ کیسے بنے گی؟ اس کے 2 طریقے ہیں.
یا تو جو انٹرا پارٹ ڈائلاگ میں ایک کنسنسس کریٹ ہو جائے گورننس سسٹم پہ، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ایک لوئے جرگہ بلائے جائے، گرینڈ اسمبلی جسے کہتے ہیں لوئے جرگہ، اور وہ لوئے جرگہ جو ہے ایک ٹرانزیشن حکومت کی طرف رہنمائی کرے کہ وہ کیسے بنے گی. اور یہ سب سے کٹن مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک افغان گورنمنٹ اس وقت آپ کو بنتے نظر آ رہی ہے یہ افغان اسلامک گورنمنٹ؟ دیکھیے جی، اگر آپ کو بنتے نظر آتی ہے افغان اسلامک گورنمنٹ اگلے چند ہفتوں؟ مجھے نظر نہیں آتی. یہ مشکل مسئلہ ہے، اس میں آبسٹیکل بہت ہیں، اس میں باٹل نیکس بہت ہیں، اور طالبان جو ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی شرائط پیش کر لیں کہ جو اشرف غنی کی حکومت کو قابل قبول نہ ہو سکتا ہے کہ اشرف غنی کی حکومت میں بعض لوگ سپائلر بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو بعض داعش کے لوگوں کو وغیرہ ان کو اشارہ کر دیں کہ وہ اس سارے عمل کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کریں. سپائلر انڈیا نہیں ہوگا، سپائلر اگر آئیں گے تو افغانستان کے اندر سے آئیں گے. وہ لوگ آئیں گے جو سمجھتے ہیں کہ ریکنسیلیشن میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ لوگ کوشش کریں گے کہ سارے عمل کو سیبوٹیج کریں. ان سے اشرف غنی کو بھی، امریکنز کو بھی اور طالبان کو بھی ہوشیار رہنا ہے. نجم الدین شیخ صاحب، اچھا میرے ساتھ رہیے. نجم الدین شیخ صاحب، امریکہ کے اخبارات کو پڑھیں، فورن افیئرز کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ واقعی سیریس ہے، وہ تھک گیا ہے. تمام پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ چاہتے ہیں کہ امریکی افواج کو یہاں سے نکالا جائے، تو امریکہ تو بڑا سیریس بھی لگتا ہے اور سنسیئر بھی لگتا ہے. لیکن کیا اس کا خطرہ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں اگلے چند 135 دن میں یا 14 مہینے میں کہ امریکہ یہاں سے نکل ہی نہ سکے؟ نہیں، دیکھیے، امریکہ نے واضح کر دیا ہے، یہ 14 مہینے کا جو عرصہ رکھا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر لیا ہے. اب ہم اس کو اس طرف دیکھنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، یہ واضح ہے کہ ٹرمپ نے سرنڈر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو بھی میری تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ وہ میں 14 مہینے میں ختم کر دوں گا. اب اس پہ پومپیو جو بھی کہیں کہ نہیں صاحب ہم اس پہ نظر رکھیں گے، یہ کنڈیشن بیسڈ ہوگی. کنڈیشن بیسڈ کس نوعیت کی ہوگی؟ جب آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ 14 مہینے کے بعد ہمارا کوئی بندہ جو کہ نان ڈپلومیٹک کوئی بندہ افغانستان میں نہیں رہے گا، تو آپ نے اپنے لیے کون سی گنجائش ہوگی؟ اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نیشن لکھا ہوا تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے حالات کو. وہ کہہ بھی یہی رہے کہ حالات دیکھ کے نکلیں گے. وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات دیکھ کے نکلیں گے. بھائی نہیں بھائی، یہ دیکھیے، جب آپ نے 14 مہینے کا کہہ دیا تو آپ نے یہ آپشن جو ہے کہ کنڈیشن بیسڈ ہے، دس از نانسنس، دس نو لانگر اپلائز. سو یو مسٹ ایکسپٹ دیٹ ٹرمپ از گوئنگ ٹو ودرا، جیسے کہ اس نے شام میں کیا ہے ویسے یہاں کرے گا. کہ مجھے آئی وانٹ مائی پیپل بیک ان بفور دی الیکشن، اور الیکشن کے سے پہلے اس قسم کی چیزیں وڈرالز ہو جائیں گی. 4 مہینے میں وہ کہتا ہے کہ 4.5 مہینے میں وہ 8,600 پہ لائے گا، اور وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ لوجسٹک مسئلے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ کے امریکن نیگوشیٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب شیخ صاحب میں ایک بریک لے لوں. ہمیں داد دینی چاہیے طالبان شیخ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، مجھے بریک لینے دیجیے. شیخ صاحب کا موقف یہ ہے کہ امریکہ کا جانا ٹھہر گیا ہے. کچھ بھی کہیں امریکہ کے ذرائع ابلاغ یا وہاں کے سیکرٹری خارجہ کچھ بھی کہیں، اب امریکہ رک نہیں سکتا یہاں پہ، امریکہ کو یہاں سے نکلنا ہی ہے. لیکن افغانستان کے اندر جو ماحول بن رہا ہے کانفرنٹیشن کا، وہ کیا ہے؟ پاکستان کہاں فٹ ان ہوتا ہے؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جہاں پہ لگ رہا ہے کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، پاکستان کے انٹرسٹ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں چھوٹا سا مجھے ٹائم دیجیے. نیٹ گینرز اور نیٹ لوزرز کیا لگتے ہیں اس وقت ہمیں اس ساری پیس ایگریمنٹ کے بعد؟ آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک ایٹ دیٹ. نیٹ گینرز کون کون ہے؟ نیٹ گینرز اوور آل جو بیلنس کے حساب سے طالبان لگتے ہیں، افغان طالبان، اور امریکہ لگتا ہے کیونکہ وہ اپنی افواج واپس نکال لینا چاہتا ہے. اس کی ٹرمپ کی اف ناٹ امریکہ ایٹ لیسٹ سے طالبان، ٹرمپ لگتا ہے اور طالبان لگتے ہیں. نیٹ لوزر کون لگتا ہے؟ پرنسپل لوزرز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے،
اشرف غنی لگتا ہے. اشرف غنی کا رجیم. ٹھیک ہے, اشرف غنی کا رجیم, اشرف غنی خود اور اس کا رجیم. اور پھر انڈیا. ٹھیک ہے نا, نہیں انڈیا کو چھوڑ دیں, ہم یہ بٹ پلیئرس ہیں ان کا فی الحال. یہ بٹ پلیئر ہے. بٹ پلیئر اس لیے کیونکہ وہ تو ماحول کے حساب سے پلے کرے گا نا. اچھا, جس قسم کا ماحول ہوگا, اگر گند ہوگا وہاں پہ انتشار ہوگا تو اس کو استعمال کر سکتا ہے. وہاں پہ نہیں پہنچے, وہ پہنچیں گے, دے وانٹ ٹو, انہوں نے تو کچھ نہ کچھ دکھانا ہے وہاں پہ نا کہ ہمارا بھی حصہ ہے. ان کو تو باہر نکال دیا گیا, ان کے اپنے اخبارات میں اور کیا بات ہو رہی ہے, ان کی اپنی چیزوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اصل میں انڈیا ہیز بین ڈمپڈ آؤٹ آف دی افغان پروسیس فار اے لانگ ٹائم. اشرف غنی کی خاطر ٹروپس تو نہیں بھیجے گا انڈیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کرے بھیجیں. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے. میں تو پچھلے کوئی 5 سال سے شیخ صاحب اور میں مل کے ہم وی گو ٹو دیز ٹریک ٹوز اینڈ آئی ایم دا ون ہو سیز کہ یار فار گاڈ سیک پلیز سینڈ سمبڈی دیر تاکہ اسٹیبلٹی کریٹ کی جا سکے. تو ظاہر ہے آپ پھنسانا چاہتے ہیں انڈینز. ہاں یار میں پھنسانا چاہتا ہوں, وہ مجھ سے بہت عقل مند ہے. اچھا, تو the issue here is net gainers, net losers. سمجھ آ گئی. اب طالبان would not like to spoil because they are the net gainers. They would not like to spoil. وہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے کسی نہ کسی طریقے سے آگے چل پائے, اور ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹرمپ نے نکال کے لے جانا ہے, وہ بھی چاہے گا کسی طریقے سے یہ معاملہ ہو جائے. لوزر جو ہے نا, لوزر کی کوشش ہوگی کہ اگر کسی طریقے سے انتشار رہے, امریکہ کوئی نہ کوئی فورسز رکھے یہاں پہ, تو میری کرسی قائم رہے گی. اشرف غنی کی کوشش ہو سکتی ہے. سو آئی لک ایٹ ڈیفیکلٹیز فرام اشرف غنی, فرام ہز میم بیسیکلی مشکلات, اور اس کی وجوہات بے شمار ہیں. اس کے اپنے اندر جیسا ہم نے کہا اتنی زیادہ کانفلکٹس ہیں اس ساری لینڈسکیپ کے اندر, پولیٹیکل لینڈسکیپ میں, کہ ہی کین فائنڈ اینی ریزن ٹو سے کہ میں اس کو آگے کیوں نہیں لے جا پا رہا اس ساری پروسیس کو. ٹھیک ہے, چاہے وہ سوشل بھی ہو سکتا ہے, عورتوں کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو صرف میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سو ہمیں ایک دم سے اس کے اوپر یہ نہیں کہہ دینا چاہیے دیر آر 2 میجر پلیئرز گینرز ان دس. وہ 2 میجر گینر اس کو پش کرنے کی کوشش کریں. رستم شاہ محمد صاحب بڑا بریلینٹ اور بڑا زبردست طریقے سے جناب شہزاد چودھری صاحب نے یہ آرگیو کیا کہ 2 اس میں پارٹیز ہیں جو اس کے مین بینیفیشریز ہیں, جن کو مین فائدہ ہو رہا ہے. ایک ٹرمپ جو الیکشن سے پہلے یہ ڈیل کرنا چاہتا تھا, ٹروپس کو گھر لے جانا چاہتا ہے, اور دوسرے افغان طالبان جن کی بات مان لی گئی ہے, وہاں سے وڈرال کی بات کر لی گئی ہے, ایک مخلوط حکومت کی بات ہو گئی ہے, اور اشرف غنی جو ہے وہ نیٹ لوزر ہیں. اب آپ کو آگے کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں وہ پیشنس رکھیں گے اشرف غنی کے ساتھ, یا معاملات نہیں چل پائیں گے؟ دیکھیے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کس حد تک اشرف غنی کی حکومت پہ پریشر ڈالتا ہے, کیونکہ اشرف غنی کی حکومت امریکن امداد کی مرہون منت ہے. ان کی امداد کے بغیر اس کی حکومت چل ہی نہیں سکتی, ایک بات. دوسری بات, اگر جو ان کے ساتھی ہیں عبداللہ وغیرہ, ان کو اگر یہ علم ہو جائے کہ امریکہ پریشر ڈال رہا ہے, تو وہ بھی اب ٹرمپ کا ساتھ دیں گے, امریکہ کا ساتھ دیں گے, اشرف غنی کو وہ کارنر کرنے کی کوشش کریں گے. اس صورتحال میں اشرف غنی کے لیے کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اشرف غنی کے لیے یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ان کے جو حواری ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں, ان کے لیے کوئی بندوبست کر کے وہ خود ایک طرف ہو جائے, کیونکہ ان کے الیکشن کے مینڈیٹ کو پہلے سے چیلنج کر دیا گیا ہے. پہلے تو ٹرن آؤٹ کم تھا, اس کے بعد اس پہ ریگنگ کا الزام لگا, اس کے بعد عبداللہ نے اپنی حکومت قائم کر دی, اس کے بعد عبداللہ نے 3 گورنروں کو مقرر بھی کر دیا. تو اب وہ جو ہیں وہ آئسولیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور ان کی پاپولیرٹی بھی بہت شدید وہ گرتی جا رہی ہے, اور ویسے بھی فزیکلی ذرا وہ صحت کے لحاظ سے بھی ذرا کمزور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی کے لیے اب یہی اچھا ہے کہ کچھ درمیان کا راستہ ایسے نکالیں کہ طالبان کی حکومت بھی قائم ہو جائے, لیکن ان کی کچھ نہ کچھ ساکھ بھی باقی رہے. بصورت دیگر پھر جو عوامل ہیں افغانستان کے, جو ڈائنامکس ہیں, وہ ان کے خلاف آپریٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. اشرف غنی کو امریکہ ہی جانا ہوگا, ورلڈ بینک میں دوبارہ نوکری ڈھونڈنی ہوگی, کتابیں لکھیں گے. آپ نے پہلے کہہ دیا نا کہ اشرف غنی کا مستقبل اب امریکہ میں ہے, کتابیں لکھیں, ورلڈ بینک میں واپس جائیں. آپ تو خود ہی کہہ چکے ہیں. دیکھیے, وہ تو ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نئے ڈسپنسیشن میں اشرف غنی کے لیے شاید کوئی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ اگر اشرف غنی کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے تو پھر تو وہ تو رہیں گے, برسر اقتدار رہیں گے, پریزیڈنٹ کے عہدے پہ رہیں گے, جو شاید طالبان کو کبھی قبول نہیں ہوگا, کیونکہ طالبان ابھی بھی کہ پرسوں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا الیکشن تو ایک ڈرامہ تھا, ان کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. تو جب وہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے, 14 مہینے ان کو ہم نے بات چیت سے باہر رکھا, اور امریکہ نے ہماری حیثیت تسلیم کر لی, ٹیررسٹ کی بجائے ہم سے وہ نیگوسیشن کرنے لگے 14 مہینے تک. اب ہمیں وائٹ ہاؤس بلا رہے ہیں, ہمیں وہ دعوت دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اشرف غنی اب سمجھ جائیں گے
کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے اور وہ کچھ نہ کچھ بیسک بنیادی ایڈجسٹمنٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. اچھا نجم الدین شیخ صاحب، اشرف غنی الٹیمیٹلی سمجھ جائیں گے، چلے جائیں گے، اور یہ افغان اسلامک حکومت جو ہے رستم شاہ محمد صاحب کو لگتا ہے کہ شاید بن ہی جائے گی. آپ کو لگتا ہے یہ حکومت بن پائے گی؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے جو تاثرات ہیں وہ کچھ اس سے مختلف ہیں. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ طالبان اور طالبان کی جو ڈومیننس ہوگی، اور وہ واضح ہے کہ امریکہ اس ڈومیننس کو نہ صرف ٹالریٹ کرنے کو تیار ہے لیکن اس کی انہوں نے پوری طرح سے اجازت دی ہوئی ہے. کیا ہوگا؟ تاجک ازبیک کہاں جائیں گے؟ دوستم صاحب کیا کہیں گے کہ میں نے مزار شریف میں جو کنٹینرز بھر کے طالبان کے بھیجے تھے اور جن کی صرف موت کے لیے میں نے ان کو موت کے پہ اتارا تھا، مجھے معاف کر دیں گے طالبان؟ یا عطا نور محمد، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تعاون چاہتے ہیں، لیکن ان کی اپنی جو بلخ میں جو رہی ہے ابھی تک رویہ رہا ہے پختونے کے ساتھ، وہ بھی ایک بڑا سوالیہ ہے. مجھے جو شک ہے اور جو خدشہ ہے وہ یہ، وہ تو 18 سال ہو گئے پھر سے ناردرن الائنس بنے گی. آپ کیوں اس قسم کی چیز کہتے ہیں کہ 18 سال ہو گئے؟ یہ دس از رانگ. آپ سمجھتے ہیں کہ دوستم کو معاف کر دیا گیا یا طالبان بھول گئے کہ یہ ہوا؟ دیکھیے افغانستان میں اب جب ہم کہتے ہیں کہ امریکنز ڈو ناٹ فرگیٹ اور فرگیو، یہ یاد رکھیے کہ افغان اس سے بہت آگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ دشمنی چلتی ہے، تیسری نسل تک چلتی ہے، چوتھی نسل تک چلتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاف ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا. تو آپ یہ یاد رکھیے کہ میری نظر میں ابھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ناردرن الائنس پھر بنے گی، اور افغانستان میں ساؤتھ اور ایسٹ میں طالبان کا کنٹرول ہوگا، اور نارتھ میں کوشش ہوگی کہ تاجک ازبیک مل کے کسی قسم کی الائنس بنائیں، اتحاد بنائیں، اور ان کے وہی حامی ہوں گے جو کہ ہوا کرتے تھے جب ناردرن الائنس 2006 میں بنی تھی، اور یا 2006 سے لے کے شہزاد چودھری صاحب اس میں آنا چاہ رہے ہیں، طالبان حکومت کے خلاف کر رہے تھے. ضرور آئے گی. یہ بحث ہے، یہ بہت نہیں، میں ایگری. میرا خیال ہے کہ میں شیخ صاحب کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، ممکن ہے کہ یہی ہو، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوگا. دیکھیے امریکہ کی سب سے آئیڈیل جو سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے افواج نکالنا چاہتا ہے، وہ ریگولر فورسز کو لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ کیا پہلے شروع میں کیا کچھ 1.5 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، ٹرمپ کا کیا تھا؟ کانٹریکٹرز کو ہینڈ اوور کر دی جائے ذمہ داری. ٹھیک، کانٹریکٹرز کو ہینڈ اوور، کانٹریکٹرز کو بھی نکال لیں گے. آپ ابھی تو لکھ دیا نا، لیکن جب تک کنڈیشن بیسڈ ہے نا. کنڈیشن کیا ہے کہ اگر پیس مکمل طور پہ نہیں مانتے کنڈیشنز کو، انہوں نے پہلے کہا ہے کہ ایسی نہیں، میری بات سنیں نا. میں تو کنڈیشن بیسڈ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر مکمل طور پر بات چیت نہیں چلتی، وہ بیچ میں اشرف غنی صاحب کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، یہ تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں نا کہ ہر چیز ہر سٹیپ اس کے مطابق ہوگا جو لکھا گیا. دا ریزن از کہ اگر یہ کسی میں اس میں سے ایک یا 2 سٹیپ بھی نہیں ہو پاتے تو پھر حالات اسی طریقے سے افراتفری کریں گے، انتشار کریں گے. امریکہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ زیادہ افواج نکال لے گا، کچھ اسپیشل فورسز کے سیگمنٹ چھوڑ دے گا، کانٹریکٹرز چھوڑ دے گا کہ حالات ابھی تک ایسے نہیں ہوئے. تو گریجولی کیا ہے کہ جو فارمل بجٹ میں سے پیسہ جا رہا ہے ٹرمپ کا اس وقت، وہ سارے کا سارا پیچھے ہٹ جائے گا. 13 بلین جو روزانہ وہ دیتا ہے، کانٹریکٹرز کو کہاں سے پیسے دے گا؟ وہ دے گا CIA کے تھرو دے گا، جس کے کانٹریکٹرز ہوں گے. CIA کے مزے. ٹھیک ہے. So you know there is so much that goes on in America which is not، جو ہمارے سامنے نظر نہیں آتا. وہ پیسہ جو ادھر جا رہا ہے وہ وہاں سے، یہی وہ کچھ کرنا چاہتا تھا. مجھے یوں لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی غالباً یہی کچھ ہوگا. انتشار رہے گا، افراتفری رہے گی، لڑائی آپس میں رہے گی، کانٹریکٹرز رہیں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں رشید دوستم ہو گیا یا طالبان ہو گئے یا نیشنل فورسز اگر رہ گئی اس وقت تک، تو یہ ایک بدقسمتی سے ایک اور نیکسٹ فیز آف وار چلے گا جس میں پاکستان کے اوپر ایک اور پریشر ریفیوجیز کا آئے گا بدقسمتی سے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر یہ سوال ریز کرنا چاہوں گا
کہ پاکستان کے لیے کیا مستقبل ہے, پاکستان کی ضروریات کیا ہے, پاکستان کو کرنا کیا ہے. ویلکم بیک. مجھے امید ہے کہ اس ڈسکشن کو آپ بھی اتنا ہی انفارمیٹیو پا رہے ہوں گے جتنا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ایسی اوریجنل ڈسکشن ہے جس میں ہم افغانستان کے اندر, اس کے اندر جا کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے, کیا آپشنز ہیں. اب میرے سامنے جو کرٹیکل سوال میں اپنے ایکسپرٹس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آپشنز کیا ہیں, پاکستان کی ضروریات کیا ہیں اس موجودہ افغانستان سے, اور پاکستان کو کیا کرنا ہوگا کہ وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب نہ ہوں. یہیں سے ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. جناب ایئر مارشل صاحب, دیکھیے سب سے پہلے تو انتشار وہاں پہ ہوتا ہے تو انتشار پاکستان میں ہوتا ہے. میں اسے کہتا ہوں ہمیں کیوس سوٹ نہیں کرتا, ہمیں بالکل سوٹ نہیں کرتا. اور ہم نے دیکھ لیا ہمارے ہاں گروپس ایسے بن گئے, ہمارے ہاں سینسٹیوٹیز بڑھ گئی ہیں. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ میں اب نام نہیں لیتا لیکن ایسے نوجوانوں کے ایک ایسی موومنٹ ہے جس کو جو کہ اس سے سپون ہوئی ہے فرام دیٹ اس سارے ماحول سے, اور اس کی ایک قومیت جو سینسٹیوٹی ہے بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. پھر ہم سی پیک وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہیں. چلڈرن آف وار ان کو میں کہتا ہوں, دے آر دا چلڈرن آف وار. اندر افغانستان کے تو ہیں ہی ہیں, پاکستان میں بھی چلڈرن آف وار ہیں. سو وی گاٹ ٹو ٹریٹ them differently, we got to look at them very. تو اگر وہاں انتشار ہوگا تو ان کو اور ہوا ملے گی, وہ آگ وہاں لگے گی تو گرمائش یہاں پہ پیدا ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, سی پیک اتنا بڑا ہم گیم چینجر بنا کے بیٹھے ہیں, اس گیم چینجر کو پھل ہی اس وقت لگے گا جب تک ہم افغانستان سے سینٹرل ایشیا آگے نہ پہنچوائیں یا باقی معاملات باقی جگہوں پہ نہ جا سکیں. اور وہ سارا رستہ چاہے ٹیپی کا ہے چاہے کسی اور کا ہے وہ افغانستان کے تھرو آتا ہے. تو بھی ہمارا مستقبل جو ہے پاکستان کا افغانستان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ ہے. ہم بائی ڈیفالٹ پہنچے ہیں اور اب پچھلے چند کچھ عرصے سے بائی ڈیزائن ہم آگے جانا چاہ رہے ہیں, لیکن اب دنیا تھوڑا سا مشکلات کریٹ کر رہی ہے. اور بھارت کا بار بار آپ نے ذکر کیا پروگرام میں, بھارت کو پتہ ہے کہ اگر یہ امن آ جاتا ہے تو پاکستان کے لیے اکنامک جو پاسبلٹیز ہیں, پوٹینشیل ہے, وہ ریلائز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس لیے بھی وہ مشکلات جاری رکھنا چاہتا ہے. آخرکار آپ نے مجھ سے ایگری کر لیا. آخرکار میں نے ایگری کیا, اور ہمیں اشرف غنی کے تھرو ہی کرے گا, این ڈی ایس کے تھرو ہی کرے گا. لیکن مجھے پھر رستم شاہ محمد صاحب کی بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ اس نے جانا امریکہ ہی ہے تو یہ نکل گیا تو شاید یہاں پر کچھ امن کے اس کے پاس پہلے ہی ہوگا گرین کارڈ یا امریکن سٹیزن شپ وغیرہ. اچھا خیال ہے. شیخ صاحب, ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے. ہم افغانستان کے حالات سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, تاریخ گواہ ہے. ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں سینٹرل ایشیا تک موٹر ویز ایکسس چاہیے, ہمیں سی پیک کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اس اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو ہم کوششیں ابھی کرنی ہیں ان کو جاری رکھنا ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں لیکن جب تک کہ ہم یہ ثابت نہ کریں کہ غنی برادر صاحب اکیلے نہیں ہیں ان افغانوں میں جو کہ ہمارے ہاں تھے اور جن پہ ہمارے کچھ اثرات ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے اثرات ہیں, لیکن ان اثرات کو پوری طرح سے استعمال کیا جائے کہ آپ وہ شرائط نہ رکھیں جو کہ دوسری طرف سے پوری نہیں ہو سکتے. اور اس میں میں پہلی چیز جو شامل کرتا ہوں یہ کہ آپ اچھا میں واضح کر دیتا ہوں کہ طالبان پہ ہم دباؤ ڈالیں کہ اس قسم کی چیز نہ کہیں کہ ہم کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے 5000 طالبان کو آپ رہا نہ کریں اور ہم 1000 جو ہمارے پاس ہیں افغان سروس پیپل ان کو ہم رہا نہ کریں. یہ اگر آپ نے کہا تو آپ نے کہا کہ آپ نے طالبان کی ڈکٹیشن ایکسیپٹ کر لی. ڈکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر ڈکٹیشن ہوگی تو پھر ریزسٹنس ہوگی, اور جب ریزسٹنس ہوگی تو پھر اس کے اثرات آپ سب پہ پڑیں گے. امریکہ نے اپنے ایگریمنٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ 10 مارچ سے پہلے یہ 5000 لوگوں کو رہا کرنے کی امریکہ نے کمٹمنٹ ان رائٹنگ دی ہوئی ہے. یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے جس پہ سائن کیا امریکہ نے. ارے بھائی اشرف غنی نے کیا کہا ہے کہ یہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. یہ امریکہ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم سے 5000 قیدی لے کے اور وہ ہمارے 1000 کو ریلیز کریں, کیونکہ اس شرط کا مطلب کیا ہے کہ ہم پھر یہ بھی ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ کی ابھی اشرف غنی بات کر رہا ہے کہ 8 ارکان سے زیادہ کا وفد نہیں ہونا چاہیے نیگوسیشنز کے لیے, اور جس پہ عبداللہ کی ان کے ساتھ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے, اور سول سوسائٹی کی افغان سول سوسائٹی کی کوئی اگریمنٹ نہیں ہے. تو یہ اگر پہلا شرط ہے تو اس کے بعد تو طالبان کہیں گے کہ صاحب ہم ڈکٹیٹ کریں گے کہ کون سے نیگوشیٹرز کے ساتھ ہم بات کریں گے. یہ دیکھیے یہ اگریمنٹ کی طرف چلنے کا موقع نہیں ہے یا طریقہ نہیں ہے. یہ ہے اس ڈفرینسز کو بڑھانے کا. میرا کہنا یہ ہے کہ بیسیکلی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کو سمجھائے
کہ فلیکسیبلٹی شو کرو. ٹھیک ہے رستم شاہ محمد صاحب, اشرف غنی کے بھوجے میں جیب میں دھیلا نہیں ہے, سارے پیسے اس کو امریکہ سے ملنے, اپنی سیکیورٹی بھی اس کو امریکہ سے ملتی ہے, وہ کیسے امریکہ کو فورس کرے گا کہ امریکہ اپنی لکھی ہوئی چیز پہ عمل نہ کرے بلکہ اشرف غنی ڈکٹیٹ کرے چیزیں؟ یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے جب ایگریمنٹ ہو گیا تو اشرف غنی نے اس کو ویلکم کیا, اشرف غنی نے اس ایگریمنٹ کو ویلکم کیا. دوسرے دن اس نے کہا کہ قیدی ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ یہ معاملہ انٹرا افغان ڈائلاگ میں چلا نہ جائے. واضح طور پہ اس کا یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے منسوب ہو, کریڈٹ مجھ کو جائے کہ میں نے چھوڑے ہیں, تاکہ میری ساکھ بن جائے, تاکہ میری کوئی جگہ بن جائے, مستقبل کے ڈسپنسیشن میں میرے لیے کوئی جگہ بن جائے, اور طالبان کے لیے میری کچھ گڈ ول کریٹ ہو جائے. یہ باتیں ڈاکٹر صاحب نہ ہونے, یہ باتیں ہونے والی نہیں ہیں, یہ حربے ہیں, یہ رخنہ اندازی ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے طول پکڑے تاکہ جو سٹیٹس کو ہے, کیونکہ وہ سٹیٹس کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں, اور سٹیٹس کو پرولانگ کر کے وہ اپنے لیے کچھ مزید فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی شخصی ذاتی ضرورت کے لیے, کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس سے جانا بھی ایک امریکن یونیورسٹی میں, آپ کہتے ہیں اس سے جانا بھی امریکن یونیورسٹی میں ہے, ورلڈ بینک جائے گا, تو پھر یہ کیا کرے گا یہ سارا کچھ کر کے, جب جانا بھی امریکہ ہی ہے؟ نظر نہیں آتا اس کا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے, شریف آدمی بیچارہ کیسے رہے گا؟ وہ تو دیکھا جائے گا, لیکن اس وقت میں کہتا ہوں کہ وہ سٹیٹس کو پرولانگ کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن امریکن کو اس کا اچھی طرح علم ہے, اور امریکنز نے کئی بار ان سے بات بھی کی ہے, امریکنز اور طالبان کو بھی اس کا علم ہے. تو جلدی پتہ لگ جائے گا کہ اگر وہ قیدیوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے تو پھر امریکن کیا کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم انٹرا افغان ڈائلاگ میں شریک نہیں ہوں گے. تو یہ تو ایک بڑا سٹمبلنگ بلاک ہے, اس کا تو مطلب یہ کہ یہ نان سٹارٹر ہے, یہ ساری چیزیں شروع نہیں ہو رہی, تو پھر تو امریکہ کو مداخلت کرنی ہوگی. صحیح ہے, بالکل صحیح. ایئر مارشل صاحب, آج تھی 2 مارچ, 10 مارچ امریکہ نے ڈیڈ لائن رکھی, امریکہ کی چھڑی گھومے گی اشرف غنی کے اوپر کہ چھوڑو. دیکھیں نیٹ گینرز دونوں بہت مضبوط ہیں, ٹرمپ اور امریکہ اور طالبان کا پلڑا بہت بھاری, امریکہ نکلنا چاہتا ہے, دونوں سٹرانگ اس میں پلیئرز ہیں. تیسرا جو نیٹ لوزر ہے وہ بہت کمزور ہے, اور اس نے جانا بھی بیچارہ امریکہ ہی ہے, اور ڈیپینڈنٹ ہے بہت زیادہ امریکہ کے اوپر, اور جانا بھی امریکہ ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اندر کیپیسٹی ٹو پلے ڈرٹی بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کے مشورہ نہیں دیا, جو حاوی فورسز ہیں, دلی نے اس کے مائنڈ میں ڈالا. یہ جو فورن سیکرٹری آئے تھے کوشش کرے گا, وہ تو کوشش کرے گا, پورا دن لگا کے, پولیٹیکل اینیمل ہے وہ, اس کی کوشش ہے کہ اگر یہ 5 سال اور نکل جائیں تو بہت اچھی بات ہے. وہ تو چاہے گا نا, لیکن وہ اس کی تو کوشش ہے نا کہ مجھے بنا دیا, اس لیے تو اس نے کہا تھا کہ مجھے پہلے الیکشن کروا لو, اس کے بعد پھر معاہدہ کرنا. Could this be an Indian advice? تو میرا خیال ہے کہ یہ ایڈوائز دینے والے بہت ہیں. دیکھیں انڈین ایڈوائز بھی بیٹھا ہے وہاں پہ, این ڈی ایز ان کا دیکھیے فورن سیکرٹری آئے نا ان کے فخر اللہ صالح, حنیف اتمر, یہ سب آس پاس سارے گھوم رہے ہیں. تو they all lived this life before. سو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اینی وے, اینڈ پلس اس کی اپنی بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو میرا اس کمپرومائز کرنا پڑے گا, باقی دونوں سائڈز بہت ہیوی ہیں اور بہت اسٹرانگ. ہاں میرا وقت سر بالکل ختم ہو گیا. شیخ صاحب کا, ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب کا, رستم شاہ محمد صاحب کا بہت شکریہ. ریاض محمد خان اور سہیل شاہین ہمیں جوائن نہیں کر سکے اس ڈسکشن میں. ناظرین یہ بہت ہی فاسٹ پیسڈ میں سمجھتا ہوں انفارمیٹو ڈسکشن تھی, مجھے بہت پسند آئے, بہت زیادہ مجھے اس میں سے سیکھنے کا موقع ملا, اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آیا ہوگا کہ 3 کی پلیئرز ہیں جو یہاں بینیفیشری ہیں اس پیس ڈیل کے, اس پیس ایگریمنٹ کی جو 2 ہمیں ہوئی ہے. ایک ہے امریکہ اور اس کا پریزیڈنٹ, ایک ہے افغان طالبان, اور تیسرا ہے پاکستان. تینوں جو ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ افغانستان میں کوئی کیوس و کوئی ڈسرپشن نہ ہو. پاکستان کو افغانستان میں پیس چاہیے, پاکستان کو سی پیک کو ٹریڈ چاہیے, امریکہ کو وہاں پہ پیس چاہیے, امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے, اور افغان طالبان کو پوری ٹیریٹری جو ہے نظر آ رہی ہے ایک مخلوط حکومت میں. دیکھیے کیا ہوتا ہے. آج اتنا ہی ناظرین, پھر آپ سے بات ہوتی ہے, کل ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.